बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुझे सूरा अल-हुजरात जो कि कुरान हकीम की 49 नंबर सूरा है का ख़ुलासा बयान करना है। सूरा हुजरात का नाम इसकी आयत इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात से लिया गया है कि यकीनन जो लोग आपको आपके घरों के पीछे से, आपके हुजरों के पीछे से आवाज़ देते हैं। और हुजरात जमा है हुजरा की। हुजरा एक ऐसे कंपाउंड को, एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे कोई चीज़ लैंड करे और कोई चीज़ उसको महफूज कर ले, यानी इससे मुराद घर भी होता है। और हुजरात से मुराद रसालत मआब की बीवियों के वो हुजरे हैं जो कि जहाँ मस्जिद नबी है वहाँ पे छोटे छोटे घर, कच्चे घर होते थे जिनके ऊपर खजूरों के दरख्त और दूसरे दरख्त होते थे, और ये हुजरात थे, तो उनकी तरफ इशारा है। सूरा हुजरात जो है इसकी 18 आयात हैं, इसके 2 रुकू हैं और इसके 7 पैराए हैं। और इससे पहले सूरा अल-फतह है, और अल-फतह से पहले सूरा मुहम्मद है और सूरा अल-हुजरात। ये तीनों सूरतें मदनी हैं। और सूरा अल-हुजरात का जो नज़ूल था वो 9 हिजरी में हुआ था। और सूरा अल-फतह की बेसिकली ये ज़मीमा है, यानी जिस तरह सूरा मोमिनून और सूरा नूर जो हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, इसी तरह सूरा फतह और सूरा अल-हुजरात भी जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से मिली हुई हैं। जो आखिरी आयत जो है सूरा फतह की, उसमें कहा जाता है मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाहु अलल कुफ़ार रुहमाउन बैनहुम, कि रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल और वो लोग जो उनके साथी हैं वो कुफ़ार पे बहुत सख्त हैं। यानी मोमिन क्या होता है, जो लोहे की तरह सख्त हो मुखालफिन के साथ, और अपने साथियों के साथ वो रेशम की तरह नरम होता है। तो ये कैफियत होती है। तो पस मंज़र इस सूरा का ये है कि चूँकि इस वक्त मदीना में एक स्टेट बनने जा रही थी और मुसलमान बहुत सारी फतूहात के बाद और बहुत सारे जो अरबों के कबाइल थे वो जब ताबे हो चुके थे, तो उस वक्त ज़रूरत थी कि चंद एक असूल व ज़वाबित तरतीब दिया जाएँ जो कि इनफरादी सतह से ऊपर इज्तमाही सतह पे जो इस्लामी जमात है उसके तकाज़े पूरे करे। तो इस पस मंज़र में इस सूरा का नज़ूल हुआ है। इसका जो मरकज़ी ख्याल है वो है कि इसमें मुसलमानों में बाहमी मोहब्बत बढ़े, उनके रवाबत पैदा हों और उनमें जमात का कॉन्सेप्ट आए, और फिर हकूक़ुल्लाह और हकूक़ रसूलुल्लाह की बात की गई है, और रसालत मआब के एहतराम की मुसलमानों को तबलीग की गई है। बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि रसूल अकरम से जो मोहब्बत है वो हर मुसलमान पे इतनी लाजम है कि वो अपने माँ बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत करे, तो तब वो मोमिन होगा। जो 7 पैराए बनते हैं सूरा अल-हुजरात के, उनके सब थीम्स क्या हैं? यानी पहली ही आयत में जो मोमिनीन हैं, जो ईमान लाते हैं, उनके बारे में कुरान हकीम कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, यानी आप ऐसे काम न करें कि वो आगे बढ़ जाएं, यानी अल्लाह ताला और रसूल के अहकामात जो हैं उनसे आगे आप अपने आप को तजावुज़ में ना लेके आएँ, क्योंकि जो तक़द्दिमू है वो बाब तफ़ईल से है, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ एक इरादे के साथ आगे बढ़ाना। इसी तरह वत्तकुल्लाह, यानी कुरान हकीम कहता है कि फिर अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करो, बी कॉन्शियस टू योर गॉड, यानी आप अल्लाह ताला की शौरी इताअत में आएँ। इन्नल्लाह समीउल अलीम, और बिलाशुबह अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सुनने वाली है और वो इल्म रखती है हर चीज़ का। और अगली ही आयत में कुरान हकीम कहता है कि अपनी आवाज़ों को रसालत मआब की आवाज़ों से ऊंचा मत रखो, जिस तरह कि आप अपनी आवाज़ों को एक दूसरे से उठाते हो, इस तरह रसालत मआब के साथ बात करते हुए अपनी आवाज़ों को नीचा रखो, वरना क्या होगा, आपके अमाल ज़ाया हो जाएंगे और आपको खबर भी नहीं होगी। व अंतुम ला तशऊरून, और आपको एहसास तक नहीं होगा, शऊर तक नहीं आएगा। यग़ुद्दून अस्वातहुम इंदा रसूलुल्लाह, रसालत मआब की मौजूदगी में अपनी आवाज़ों को नीचा रखते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात यकीन उन लोगों को खालिस कर देती है तक़वा के साथ। इम्तहान अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा का मतलब है कि तक़वा के साथ उनको खालिस कर देना, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात गफ़ूर भी है, मग़फ़रत भी करती है और अजर अज़ीम भी देती है ऐसे अमाल का। और फिर ऐसे लोग जो आवाज़ दिया करते थे रसालत मआब के घरों की सराउंडिंग्स में, यहाँ पे वरा का मतलब ऐसे पीछे होता है, लेकिन यहाँ से मुराद है कि किसी भी समत में, पीछे से भी, आगे से भी, दूर से भी, नज़दीक से भी, और यकीनन वो अकल का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो फिर कुरान हकीम कहता है कि अगर फ़र्ज़ करो ऐसे लोग सब्र करते हत्ता कि रसालत मआब यानी ख़ुद अपने घरों से निकलाते, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इसका बैकग्राउंड ये है कि रसालत मआब उस वक्त ना सिर्फ इनफरादी सतह पे बल्कि समाजी सतह पे और उनके जो चैलेंजेस थे, बड़े बड़े काम
ان کا تفکر چاہیے ہوتا تھا اور وہ بہت بھی مصروف ہوتے تھے. لہٰذا ایسے لوگ بغیر کسی شیڈول کے، بغیر کسی پلاننگ کے جو آوازیں دیتے تھے تو قرآن حکیم نے اس سے سخت منع کیا تھا. تو ناظرین، جو دوسرا پیراگراف ہے آیت نمبر 6 سے 8 کے درمیان، جس میں مسلمانوں پہ مومنین کا رسالت مآب کی موجودگی میں ایک نقشہ کھینچا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اے مومنین، جب آپ کے پاس کچھ ایسے شخص آ جائیں جو فاسق ہوں تو ان کی بات کو، ان کی خبر کو اچھے طریقے سے تحقیق کر لینی چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بہت بڑا نقصان آپ کو نادم کر دے. فاسق کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو شریعت کی خلاف ورزی کرے، اور فتبینوا کا مطلب ہے کہ یہ باب تعفیل سے ہے تاکہ بہت اچھے طریقے سے اس کی تحقیق کر لی جائے، اس کو اتنا واضح کر دیا جائے. آیت نمبر 7 میں ہے، اے مومنین یاد رکھو، جان لو کہ اللہ کا رسول آپ میں موجود ہے. اگر وہ آپ لوگوں کی پیروی شروع کر دے تو بہت بڑی مشکل پڑ جائے گی اور یہ ممکن نہ ہوتا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کے دلوں میں ایک ایمان کی قوت پیدا کر دی اور آپ کے دلوں کو اس سے مزین کر دیا، اور پھر آپ کو ایک کراہت پیدا کر دیا آپ کے لیے کفر سے، فسوق سے اور عصیان سے. کفر کہتے ہیں جو مکمل کسی حقیقت کا انکار کرنا، فسق کہتے ہیں جب شریعت کا منکر ہونا، اور عصیان کہتے ہیں کہ جانتے ہوئے کوئی گناہ کرنا. لہٰذا جو اس کی نفی کرتے ہیں، ان کی پیروی نہیں کرتے، یقیناً وہی راشدون ہے، یعنی ہدایت پہ چلنے والے ہیں. یہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یعنی جو رشد و ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ علیم ہے اور حکیم ہے، یعنی علم والی ہے اور حکمت والی ہے. تو ناظرین، جو پیراگراف نمبر 3 ہے وہ آیت نمبر 9 اور 10 پہ محیط ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جب مومنین آپس میں لڑ پڑیں، کوئی جھگڑے میں چلے جائیں، تو یقیناً ان کے درمیان صلح کرا دیا کریں، اور اگر ان میں سے ایک دوسرے پہ زیادتی کرے تو جس سے زیادتی ہو رہی ہے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے آپ کو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے مطابق چیزیں سیٹل ہو جائیں. تو لہٰذا اے مومنین، آپ کو چاہیے کہ ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرائیں اور ایک انصاف رکھیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یحب المقسطین ہے، یعنی عدل اور انصاف کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات محبت کرتی ہے. اور پھر ایک یونیورسل پرنسپل اگلی آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ انما المؤمنون اخواتن، کہ یقیناً جو مومنین ہیں وہ آپ کے بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان ہمیشہ صلح صفائی کا ماحول رکھیں. واتقوا اللہ، اور بی کانسٹنٹ ٹو یور کریٹر، ٹو اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کو شعوری اطاعت میں لے کے آئیں. لعلکم ترحمون، تاکہ آپ پہ رحم کیا جا سکے. میں ایڈ کرتا چلوں کہ جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین کی جماعتیں اسی آیت کے مفہوم پہ قائم ہیں. تو ناظرین، جو پیراگراف نمبر 4 ہے وہ 3 آیتوں پہ محیط ہے، 11 سے 13 تک. اس میں تمسخر اور ظن کی نفی پائی جاتی ہے اور تقوی کی ہدایت کی جاتی ہے. اور قرآن حکیم کہتا ہے اے ایمان والو، کبھی ایک قوم دوسرے کا تمسخر نہ اڑائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہو، اور نہ ہوئی کہ عورت کسی دوسری عورت کا تمسخر اڑائے، ہو سکتا جس کا تمسخر اڑایا جا رہا ہو وہ بہتر ہو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور کبھی بھی آپ غیبت میں نہ چاہیں اور نہ القاب دیں. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ آپ لوگوں کے نام رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فسق ہے. ایمان لانے کے بعد ایسی حرکات کرنا بہت بڑا گناہ ہے. لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ توبہ کی طرف لوٹیں، اور جو لوگ توبہ کی طرف نہیں لوٹیں گے تو یقیناً ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے. لمزہ یا لمزہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے منہ کے سامنے عیب نکالنا، اور ہمزہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پیٹھ پیچھے عیب نکالنا. اسی طرح جو القاب دینے کا واقعہ ہے، مثال کے طور پہ بنی تمیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت بلال کو لقاب دیا کرتے تھے. تنابزوا بالالقاب، وہ کہتے تھے کہ یہ تو غلام ہے. اور اسی طرح جو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا، اس کے بعد اس کو فرعون سے کچھ لوگ مشابہ دیتے تھے. تو لہٰذا ایسے نک نیم دینے کو یا القاب دینے سے منع کیا گیا. اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا، کہ ظن سے پرہیز کیا کرو. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ظن ہوتا ہے اس میں سے بہت سارے ظن جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ اسم ہوتے ہیں. اور ولا تجسسوا، اور تجسس میں نہ رہیں. ولا یغتب، اور نہ کسی کے عیب بیان کریں، غیبت کریں، کیونکہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہوں اور وہ بھی مردہ گوشت ہو. تو کیا آپ کو اس سے کراہت نہیں آتی؟ اور یقیناً یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ آپ کو کراہت آتی ہوگی، آپ کو نفرت آتی ہوگی. تو پھر کیا کریں؟ واتقوا اللہ،
اللہ تعالیٰ کے تقوی میں آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے تواب الرحیم ہے، توبہ کو قبول کرنے والی ہے اور رحم کرنے والی ہے۔ تو ناظرین، جو آیت نمبر 13 ہے بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے۔ اس کے اندر ایک یونیورسل اور آفاقی پرنسپل پایا جاتا ہے دوسری آیات کی طرح۔ قرآن حکیم کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے آپ کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور پھر ہم نے آپ کے بڑے قبیلے بنائے اور چھوٹے قبیلے بنائے۔ شعوب کہتے ہیں بڑے قبیلے کو، قبائل کہتے ہیں اس سے چھوٹے قبیلے کو، لے تو عارفو، تاکہ آپ پہچانے جا سکیں، آپ اپنا تعارف کرا سکیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، انا اکرماکم عند اللہ، آپ میں سے اللہ کے نزدیک سب سے تکریم والا وہ ہے، اتقاکم، جو تم میں سے تقوی میں بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً علیم ہے اور خبیر ہے۔ تو ناظرین، جو 5واں پیراگراف ہے وہ 2 آیتوں پہ محیط ہے۔ اس میں ایمان اور اسلام کا فرق بتایا گیا ہے۔ عام طور پہ جو بدو لوگ تھے وہ کہتے تھے ہمیں ایمان لے آئے ہیں، تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ ابھی یہ ایمان نہیں لائے بلکہ یہ صرف اسلام لائے ہیں، اور ابھی ایمان ان کے دل و دماغ میں جذب نہیں ہوا، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً ان کے جزا میں کوئی کمی نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور ہے، پروٹیکشن دینے والی ہے اور رحم کرنے والی ہے۔ اگلی آیت میں قرآن حکیم اس کی توجیہ کرتا ہے کہ مومنین یقیناً ناظرین وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، اپنے رسول پہ ایمان لاتے ہیں اور پھر اس میں شک نہیں کرتے، یہ اس کی اگلی سٹیج ہے، اور پھر وہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، اور پھر وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کرتے ہیں ناظرین یقیناً وہی لوگ ہیں جو صادقون ہیں، یعنی انہوں نے صدق کے ساتھ حقیقت کو جانا، مانا اور اس کی پریکٹس کی۔ آخری سے پہلے والے پیراگراف میں 2 آیتیں ہیں، 16 اور 17۔ اس میں بیسیکلی اسلام اور جو بدو قبائل اپنا احسان جتاتے تھے رسالت مآب کو اور مسلمانوں کو، ان کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ کہا جاتا ہے رسالت مآب کو کہ ان کو سمجھاؤ کہ تعلمون اللہ، کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تعلیم دے رہے ہیں، بے دینکم، اپنے دین کے بارے میں، جبکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ معلم ہے، جانتی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے، علم رکھتی ہے۔ اور پھر وہ احسان کرتے تھے، ایسے قبائل جو ہیں، بنی اسد بن خزیمہ ان کا جو سردار تھا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا جی ہم نے تو بہت بڑا احسان کیا ہے آپ لوگوں پہ کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس ہاتھ میں ان کو بتایا، رسالت مآب کو، رسالت مآب سے کہا جاتا ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ آپ جو دعویٰ کرتے ہو، جو احسان جتلاتے ہو اسلام کا، یہ بالکل اس کے برعکس ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ پہ احسان کیا ہے کہ آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ پہ احسان کیا کہ آپ کو ایمان کی دولت دی اور ہدایت دی ایمان کی۔ اگر آپ سچے ہیں تو آپ اپنے اعصاب سے سوچ کر اس بات کی تصدیق کریں۔ تو ناظرین، جو آخری آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو عالم الغیب ہونا ہے اس کی دلالت ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ علم رکھتی ہے۔ علماء کہتے ہیں ایسا ادراک جو حقیقت پہ بیس کرتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حقیقتوں سے باریکی سے واقف ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا بدیع ہے، ہمارا فاطر ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات واقف ہے ان چیزوں سے جو ان سین ہیں۔ ناظرین، غائبہ اس چیز کو نہیں کہتے جو غائب ہو، غائبہ اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہو، لیکن آپ کا دل و دماغ جب اس پہ غور کرتا ہے تو وہ اس کو سوچ سکتا ہے، اس کو غائبہ بولتے ہیں۔ گویا ان سین چیزیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہوں۔ آنکھوں سے چیزوں کو نہ دیکھنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی، بلکہ آنکھوں سے نہ دیکھنا، ہماری آنکھوں سے پرے جو چیزیں ہیں وہ موجود تو ہیں، وہ موجودات میں آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے بھی واقف ہے جو کہ یقیناً ہماری نظروں میں نہیں آتی، ہماری بصارت میں نہیں آتی، لیکن ہماری بصیرت کے دائرہ میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بصیر بما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دیکھتی ہے ہمارے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ یہ جو آخری آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے پہ مصدق دلیل دیتی ہے۔ تو ناظرین، سورہ الحجرات اپنی 18 آیات کے ساتھ، 2 رکوع کے ساتھ اور 7 پیراگراف کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم بغور اس کا مطالعہ کریں، اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں، اس کی گرامر کو سمجھیں، اس سے صرف و نحو پہ غور کریں،
اور پھر اس کے بعد ہم اپنے دل و دماغ میں سمجھنے کے بعد، انڈرسٹینڈنگ کے لیول کو بہتر کرنے کے بعد اپنی زندگیوں میں اس کا اطلاق کریں اور اپنی نمازوں میں سے لانچ کریں۔ بہت شکریہ۔